अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से आज इंशाअल्लाह हम 15वां पारा शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु बनी इसराईल मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ और सूरह मरियम के बारे में फरमाया कि ये पहली कदीम सूरतों में से है, और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये मेरा कदीम माल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा की है हर ऐसी चीज़ से अल्लाह ताला को पाक करार देकर जो उसकी शान के लायक नहीं है। सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर पढ़ने वाली जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2920 है, और नबी अलैहि सलाम का ये कदीम माल है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4708 है। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का तज़किरा है। इस सफ़र के दो हिस्से हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र इसरा कहलाता है, और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र मेराज कहलाता है, जिसकी तफसील यूँ है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया। फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया। फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगे से कहा खोलो। उसने पूछा आप कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया हाँ, मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा क्या इनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनकी दाईं तरफ कुछ लोगों का ग्रुप था और कुछ बाईं तरफ ग्रुप था। जब वो अपनी दाईं तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। साले से मुराद नेक। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनकी दाएं बाएं जो ग्रुप्स हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो ग्रुप दाईं तरफ है वो जन्नती हैं और जो बाईं तरफ है वो दोज़खी हैं। इसलिए जब वो अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो गम से रोते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दरोगे से कहा कि खोलो। उस आसमान के दरोगे ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर हज़रत आदम, हज़रत इदरीस, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को मौजूद पाया, लेकिन उन्होंने हर एक का ठिकाना बयान नहीं किया। हाँ, इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने कहा आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है।
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے. اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی آواز تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا. جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے. میں نے پوچھا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اور میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا، یعنی 5 کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا. انہوں نے کہا دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر میں دوبارہ حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی. پھر میں بار بار آیا اور گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہے. میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا. میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 ہے. تو یہ واقعہ معراج کی تفصیل ہے. اور یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں کروائی گئی کیونکہ ابد کا لفظ صرف روح پر نہیں بولا جاتا بلکہ روح اور جسم دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کفار کے جھٹلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی کیونکہ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس سفر کے دوران نبی علیہ السلام کی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. جنت اور جہنم آپ نے دیکھی. ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اصل شکل میں دیکھا اور پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. اور سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی وجہ سے وہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے. لیکن اس رات کی تعیین کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ معراج نبی علیہ السلام کو کب کروائی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. جب اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے تو پھر اس رات کی عبادت کرنا یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمول نہیں ہے اس بارے میں کہ آپ نے اس رات میں کوئی خصوصی عبادت کی ہو یا اس کی عبادت کا ہمیں کوئی حکم دیا ہو. ٹھیک ہے. تو معراج کی رات کوئی خصوصی عبادت کرنا، اس کا اہتمام کرنا اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی نوافل پڑھنا، کوئی چراغاہ کرنا، کوئی بھی اس طرح کے کام جو ہے کھانے پکانا اور ان کو بانٹنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بولا کیونکہ تمام مخلوقات کی صفات میں سے سب سے اونچی صفت اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہے کیونکہ مالک اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں. اور مخلوقات میں سے سب سے کامل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں کامل ہے. تو پوری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ عبد نہیں بلکہ نور تھے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھاؤ جس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتارا ہے. مسند احمد کی حدیث نمبر 12558 ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، سوائے اس کے نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اس کا بندہ اس کا رسول کہو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3445. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کے بارے میں لفظ عبد کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ پھر ہم کیوں آپ کو نور منوانے پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ اور قرآن پاک کے 3 مقامات پہ جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شرف بیان کرنے والے مقام ہیں، ان تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو لفظ عبد کے ساتھ پکارا ہے. یہاں پر بھی کہ آپ کی یہ شان ہے، آپ کے علاوہ مخلوقات میں سے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ اللہ نے اسے
इस ज़िंदगी में आसमानों की सैर कराई हो और जन्नत और जहन्नुम दिखाई हो। यहाँ भी अल्लाह ताला ने आपके लिए लफ्ज़ अबद बोला। इसी तरह सूरतुल फुरकान की पहली आयत में जहाँ कुरान के नुज़ूल का तज़किरा है, ये भी आपका ऐसा मोअज़्ज़ा है कि किसी और नबी को ऐसा अज़ीम मोअज़्ज़ा नहीं दिया गया। वहाँ भी अल्लाह ताला ने आपको लफ्ज़ अबद से पुकारा है। और तीसरा मकाम जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और इबादत का तज़किरा है, सूरह जिन में इंशाअल्लाह 29वें पारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ अबद के साथ पुकारा है, जिससे ये साबित किया कि ये सबसे बुलंद तरीन मकाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से हम आपको मस्जिद अक्सा तक लेकर गए, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकतों से नवाजा था। खाना काबा के बाद जमीन पर बनाई जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। और फिर उस रात अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी अपनी निशानियां दिखाई कि आपके घर का छत खोला गया, आपका सीना मुबारक चाक किया गया, आपको बुराक सवारी पर सवार किया गया, जिसका कदम हद निगाह तक उठता था। ठीक है, इसी तरह आपको जन्नत और जहन्नुम की सैर करवाई गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस वाक़ये को सुनकर जो मानेंगे और जो इनकार करेंगे, अल्लाह ताला सबकी बातें सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत से मकामात पर नबी अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का इकट्ठा ज़िक्र करते हैं, क्योंकि दोनों की किताबें भी सबसे अफ़ज़ल हैं और दोनों की शरीयतें भी कामिल थीं, नबूवतें भी आला थीं और इनके पैरोकार भी सबसे ज़्यादा थे। तो जैसे कुरान सरापा हिदायत बनकर आया है, बिल्कुल इसी तरह ये तौरात भी बनी इसराइल के लिए हिदायत का सरचश्मा बनकर आई थी। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ईमान पर उभारने के लिए कहा कि तुम उनकी औलाद हो जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे, कि वो ईमान लाए थे और उस तूफान से बच गए थे, लिहाजा तुम भी उनके नक्शे कदम पे चलो। फिर बनी इसराइल के फसाद का तस्करा है कि जब वो मिस्र से निकले तो अर्ज मुकद्दस में दाखिले के लिए उनको जिहाद का हुक्म दिया गया था, जैसे हमने छठे पारे में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा था कि मूसा तू और तेरा रब दोनों जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। तो फिर 40 साल तक वो सहरा के अंदर भटकते रहे थे। फिर उनकी जो अगली नस्ल आई, उन्होंने जिहाद किया और वो मुल्क शाम में दाखिल हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये दीन से दूर हुए, आपस के इन्होंने इख्तलाफात किए, तो एक सख्त जंगजू कौम इनके ऊपर मुसल्लत हुई। उन्होंने बैतुल मक़दस की बेहुरमती की और इनको वहां से निकाल दिया। ये पहले फसाद की सजा थी। फिर तज़किरा है बनी इसराइल के दूसरे फसाद की, कि जिसके बारे में हमने दूसरे पारे में पढ़ा कि इन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए। जब अल्लाह ताला ने तालूत को मुकर्रर किया तो इन्होंने नहर से पानी पी लिया और फिर ये वहां पर रह गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी सरकशी के बाद भी अगर तुम पलट आओ तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, और अगर बाज ना आओ तो फिर जहन्नुम कैद खाना है। अल्लाह ताला ने कुरान की हकानियत साबित की है कि ये कुरान तमाम दीनी और दुनियावी मामलात में सबसे ज्यादा सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अकायद, आमाल, अखलाक, जो चीज़ें भी बयान की गई, ना तो उनके अंदर बहुत ही आसानी है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्ती है, बल्कि एतदाल है। अल्लाह ताला ईमान वालों को खुशखबरी सुनाता है कि वो जन्नत में जाएंगे और मुनकिरीन को दर्दनाक अजाब से डराता है। दूसरा रुकू है वयदुल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर, आयत नंबर 11 से 22 तक अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के बारे में बताया है कि फितरी तौर पर इंसान जल्दबाज होता है और फिर उसका नुकसान भी उठाता है, कि गुस्से के वक्त अपने लिए और अपनी औलादों के लिए बद्दुआएं करने में जल्दी करता है। लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि वो उसकी अच्छी दुआ को तो कबूल करता है, लेकिन बद्दुआ को जल्दी कबूल नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला ने बताया है कि रात और दिन ये मेरी दो निशानियां हैं, इनका वजूद मेरी कुदरत की बहुत बड़ी दलील है कि ये रात तुम्हारे सुकून का जरिया है और दिन तुम्हारे काम के लिए रोशन है। तो ये जो मुतजाद चीजें हैं, इन्हीं की वजह से ये दुनिया की रंगीनी कायम है। अल्लाह ताला ने इंसान को बताया है कि फिर इंसान जब रोज़े क़यामत आएगा तो उसका अमाल नामा उसके गले में लटक रहा होगा और उसे कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। आज अपना अमाल नामा तू खुद पढ़, आज तो अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी। यानी सबसे बड़ा अदलो इंसाफ ये होगा कि इंसान से कहा जाएगा अपना मुहासबा खुद करो। और फिर अल्लाह ताला ने बताया है कि अगर तुम राह रास्त पर चलते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, और अगर तुम हट जाते हो तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फिर अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह की रहमत और अदल है, कि जब तक अल्लाह ताला किसी कौम की तरफ कोई कासत नहीं भेजते, अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल नहीं करते। तो यही वजह है कि ऐसे बच्चे जो बचपन में फौत हो जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या मुशरिकीन के, उनको अजाब नहीं होता, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है।
پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 ہے۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو ایک سرسبز باغ کی سیر کروائی، جہاں ایک بہت بڑے درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے بچے تھے۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ وہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہے اور بچے لوگوں کے بچے تھے جو فطرت پر فوت ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مشرکوں کے بچے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مشرکوں کے بچے بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1386 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور انہی کو ہم آزماتے ہیں، لیکن جیسے قوم نوح نے کیا کہ ان لوگوں نے شرک کیا اور دنیا کو ترجیح دی، تو بالکل اسی طرح اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ دنیا میں سب لوگ، ان کو رزق میں دے رہا ہوں، ان کو ذہانت دی ہے، قوت دی ہے، اقتدار دیا ہے، یہ سب چیزیں میں نے ہر کسی کو مختلف دی ہیں، ٹھیک ہے، سب ان چیزوں کے اندر سیم نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، لیکن اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کوشش کرے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2320 ہے۔ تو آخرت میں بھی ایمان والوں کے ہی درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی مذمت کی ہے، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد شرک سے پاک ہونا ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسرا رکوع ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت نمبر 23 سے 30 تک۔ یہاں پر دو اہم باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر اپنی توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے دنیا میں آنے کا سبب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ان کو ڈانٹو بھی نہیں اور ان کے لیے اچھی بات کہو، ان کے لیے نرمی کا بازو پھیلاؤ اور ان کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما، میرے مالک ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان پہ رحم فرما، میرے مالک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، الہ العالمین ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2551 ہے، یعنی اس نے ان کی خدمت نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5972 ہے، یعنی اگر ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر جہاد میں جانے سے بہتر ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناجائز کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرنے کی مذمت کی ہے، جسے تبذیر کہا گیا، اور تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو تم کنجوسی کرو کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردنوں سے بندھے ہو، اور نہ تم اتنا کھلا خرچ کرو کہ تم ملامت کیے ہوئے تھکے ہارے بیٹھے ہو کہ پھر خود کنگال ہو جاؤ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد گناہ موجود ہو، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1426 ہے، کیونکہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے تم کسی کا فقر دور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ چوتھا رکوع ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، آیت نمبر 31 سے 40۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام عاشرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 10 ایسے احکامات ہیں جو ہماری شریعت میں بھی پائے جاتے تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی۔ سب سے پہلی بات کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم نے 8ویں پارے میں بھی پڑھا تھا کہ کوئی اس ڈر سے کہے کہ بچے دو ہی اچھے کہ ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم نے رزق دینا ہے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہاں پر ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ ان کا اور تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، اس وجہ سے تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے،
ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام کاموں سے بچو جو زنا کا سبب بنتے ہیں، یعنی زنا کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ یہ بہت بری برائی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو زنا کا محرک بنتی ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہے، یعنی جہاں پر مرد و عورتوں کی کمبائن جو ہے وہ پارٹیز ہوں یا فنکشنز ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1341 ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، زینت کے اظہار کو منع کیا ہے اور زنا پر حد قائم کی ہے کیونکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ لا محالہ پانے والا ہے، یعنی ضروری طور پر۔ بس آنکھوں کا زنا ان کا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا ان کا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6243 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کے قتل کو حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ہماری شریعت میں 3 کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے جس کی سزا بھی ہم 4 پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم ہے کیونکہ ہم نے 8ویں پارے میں 12ویں پارے میں پڑھا ہے کہ قوم شعیب کو ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قول و فعل کی تحقیق ضروری ہے، بغیر تحقیق نہ خود عمل کرو نہ آگے پہنچاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 ہے۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ دڑا دڑ ہم واٹس ایپ کے اوپر یہ چیزیں سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جب پوچھو تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات جو اللہ کی طرف منسوب ہو یا کسی صحابی کی طرف منسوب ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، بغیر تحقیق کے نہ اس پہ خود عمل کیجئے اور نہ دوسروں کو بتائیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم جیسے ہمارے پاس میسج آیا کہ جی جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے، جو ربیع الاول کی خبر سب سے پہلے دے گا تو وہ جنتی ہے، جو جی یہ میسج اتنے لوگوں کو بھیجے گا اس کو یہ ملے گی وہ ملے گی۔ جناب تب تو موبائل ہی نہیں تھے، جنتیں تو واجب ہو چکی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، تمہارے موبائل اب آئے ہیں، اب تمہارے پاس کون سی نئی وحی اتری ہے جس میں اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ میسج اتنے لوگوں کو بھیجو تو تمہارے لیے جنت ثابت ہو جائے گی؟ سب فضولیات ہیں، بغیر تحقیق کوئی بھی بات۔ اکثر کوئی مولوی نے اپنے پاس سے کوئی بات کی ہوتی ہے اور بڑی وہ مسالے لگا کر آپ کے دل کو لگتی ہے اور سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں، یوں شیئر کی ہوتی ہے، تو پوچھا جائے کہ جی اس کا ریفرنس کیا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر اس بات کو آگے بیان کرے جو اس نے سنی ہے بغیر تحقیق کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ پھر متکبرانہ چال کی ممانعت ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور یہ تمام باتیں حکمت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے کیونکہ مشرک ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتا ہے اور یہ ایک سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ 5واں رکوع ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، آیت نمبر 41 سے 52 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہم نے ایک حکم کو کئی بار بیان کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن اکثر لوگ باطل سے محبت کی وجہ سے اور حق سے نفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہی بدعت میں لگتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ لڑنے کے لیے میرے تک عرش تک پہنچتے، تو آج تک تم دیکھو کوئی عرش تک آیا ہے؟ میں اکیلا عرش کا مالک ہوں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں اکیلا خدا واحد ہوں، سبحانہ، میں پاک ہوں ہر اس چیز سے جس کو تم میرا شریک بناتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3579 ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں جس کے اندر ان کے لیے ڈراوے ہیں، نصیحت ہے، ایمان کی طرف دعوت ہے، تو یہ کفار نہیں سننا چاہتے، اس وجہ سے ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، لہٰذا آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔
اسی طرح تذکرہ ہے منکرین آخرت کا، جو کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت مخلوق بن جاؤ تو تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چھٹا رکوع ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آیت نمبر 53 سے 60 تک۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے نرمی اور اچھے الفاظ سے بات کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نکلے اور وہ تمہارے درمیان فساد اور بگاڑ پیدا کر دے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میری اتھارٹی ہے، میں چاہوں تو میں معاف کر دوں، میں چاہوں تو میں عذاب دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ ہی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کی بے بسی بیان کی ہے کہ یہ انسان کی نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ اس کے فقر و فاقہ کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بستی جو ظلم کرتی ہے یعنی شرک کرتی ہے، ہم قیامت سے پہلے اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا اس کے رہنے والوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اور پھر قوم سمود کے معجزے کا تذکرہ ہے کہ جن کا معجزہ بہت بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی پہاڑ میں سے نکالی، لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ اس اونٹنی نے ان کے سامنے بچہ جنم دیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا پھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آپ کو معراج کروائی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائیں، اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور کافروں کے کفر میں اضافہ ہوا، کہ انہوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ 40 راتوں کا سفر کوئی ایک رات میں کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شجرۃ الملعونہ ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں 2 دفعہ ہے، اور اس سے مراد زقوم کا درخت ہے، یعنی تھور کا درخت، یہ کافروں کے لیے ہے اور یہ جہنم کے درمیان سے اگے گا۔ کافر کہتے ہوتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے درمیان سے جو ہے وہ درخت اگے؟ تو ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ میرا رب قادر ہے آگ میں سے بھی سبزہ پیدا کرنے پہ، لیکن کافر اعتراض کرتا ہے جس سے اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7واں رکوع ہے آیت نمبر 61 سے 70 تک۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور ابلیس کے انکار کا کہ اس نے ان کو سجدہ نہ کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے ڈھیل مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا جس کو تو نے گمراہ کرنا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے چیلوں کے ذریعے سے، جو بھی طریقہ تو نے استعمال کرنا ہے جا کے کر لے۔ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر گانے، ڈرامے، فلمیں، یہ ٹک ٹاک، یہ فضولیات، بےہودہ گوئی، ایسی شاعری جو بےہودگی پر مبنی ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو ان کے مال اور اولاد میں شریک کر۔ مال کے اندر شراکت کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو حرام مال کمانے پر اکساتا ہے، اور اولاد میں شراکت کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کو ان کے بتوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کو آپس میں ملنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے وہ اس کو بلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا کہ جو میرے بندے ہوں گے خالص مومن، ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے انسان کو خشکی اور تری میں چلانے کے لیے سواریاں عطا کی، پاکیزہ رزق عطا کیا، اتنی نعمتیں دیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایسا ہے کہ نعمت میں مجھے بھول جاتا ہے اور مصیبت میں مجھے یاد کرتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے ڈرایا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں زمین میں دنسا دوں یا آسمان سے پتھر برساؤں یا تمہیں غرق کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو آدم کو بہت ساری مخلوقات پر برتری عطا کی، میں نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، تو اس وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3615 ہے۔ 8واں رکوع ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت نمبر 71 سے 77 تک۔ امام نبی بھی ہو سکتا ہے اور وہ شخص بھی جو نبی کی زندگی کے بعد ان کا پیشوا بنا، جانشین بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے،
اور وہاں پر کچھ کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور وہ خوشی خوشی پڑھ کے سنائیں گے اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور وہاں کسی کے اوپر بھی کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جو باریک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اندھا رہا وہ روز قیامت بھی اندھا ہی رہے گا۔ کفار مکہ کی سازشوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید بیان کرنے سے روک دیں، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا تھا، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2140 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر آپ کو دگنا عذاب ملتا، کیونکہ سزا جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے ملتی ہے۔ لیکن جب کافر ناکام ہوئے تو ان کی دشمنی بڑھ گئی اور انہوں نے مکہ سے نکلنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا، لیکن سزا کے طور پر جلد ہی وہ سب بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے نبیوں کو نکالا اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ 9واں رکوع ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آیت نمبر 78 سے 84 تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانچوں نمازوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے مقابلے میں نماز قائم کرنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1316 ہے۔ تو پانچوں نمازوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ بہت ہی فضیلت کا عامل ہے، اسی وجہ سے اس کی رکعتیں کم رکھی گئیں، کیونکہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ پھر تہجد کا تذکرہ ہے جو کہ نفلی نماز ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی کہ اے فلاں آپ سفارش کیجئے، حتیٰ کہ آخر میں شفاعت نبی علیہ السلام تک پہنچے گی۔ تو یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4718 ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 ہے۔ جو الفاظ سکپ کیے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ آپ مجھ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے داخل کرنا تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور اگر مجھے نکالنا تو میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، اور اللہ مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد نصیب فرما۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا اور باطل مٹ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ سے 360 بت توڑے تو آپ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آیت نمبر 81 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4720 ہے۔ پھر قرآن کے شفا ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو شکوک و شبہات اور جہالت سے دور رکھنے کے لیے اس قرآن کو شفا بنایا۔ اسی طرح یہ قرآن نصیحت بھی ہے جو ہر شہوت کو ختم کر دیتا ہے اور روحانی اور جسمانی طور پر انسان کو شفا عطا کرتا ہے۔ پھر انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ شاکلہ اس طریقے کو کہتے ہیں جو کسی کا ہم شکل اور حسب حال ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ 10واں رکوع ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آیت نمبر 85 سے 93 تک۔ روح وہ چیز ہوتی ہے جس سے بدن کو زندگی ملتی ہے۔ تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا تو جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 125 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قرآن کے چیلنج کا۔ یہ سب سے پہلا چیلنج تھا آیت نمبر 88 کہ جب کفار نے قرآن کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم ماہر لسانیات ہو، جاؤ اس کتاب جیسی کتاب پیش کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اس کے باوجود لا یاتون بمثلہ، یہ اس قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت میں وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، یہ پہلا چیلنج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا
کہ یہ چیلنج کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان کے آئے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے مطالبات ہوتے. کبھی کہتے کہ زمین سے کوئی چشمہ جاری کرو، ٹھیک ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے. کبھی کہتے کہ آپ کے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے چاہیے، پھر ان کے درمیان ایک نہر ہونی چاہیے. کبھی کہتے ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ. کبھی کہتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لاؤ. کبھی کہتے آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے تھا. کبھی کہتے آپ آسمانوں پہ چڑھ کے جاؤ اور اوپر سے کوئی کتاب لے کر آؤ تو پھر ہم پہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل سبحان ربی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہے کہ تم نے یہ کہا ہے تو وہ یہ کر دے. نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. آیت نمبر 93 سورہ بنی اسرائیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں حل کنت الا بشر رسولا. پھر آج کے مسلمان کو کیا مسئلہ ہے جو نبی علیہ السلام کے بشر ہونے پر مشتعل ہو جاتا ہے اور انکار کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ قرآن کا انکار کرے. پھر قرآن پڑھیے، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکیں. قرآن کہہ رہے حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں ایک بشر ہوں. ہاں، اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چنا ہے. 11واں رکوع ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور کے بھی جو کافر تھے ان کے لیے بھی ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی تھی نا وہ یہی تھی. وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی اس دور کے مشرک بھی نبی کی بشریت کا انکار کرتے تھے اور اس دور کے مشرک بھی نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتائیے کہ اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی بھی فرشتہ ہی بھیجتے. اس لیے تم مانو یا نہ مانو، میری رسالت پہ اللہ کی گواہی کافی ہے، اور جو ہدایت پالے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت چہرے کے بل جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4760 ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اور پھر تم نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہو اس لیے کہ نبی کوئی اونچے طبقے کا آدمی ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری رحمت کے خزانے ہوتے تو تم تو خرچ کرنے کے ڈر سے روک لیتے، کیونکہ انسان تو بہت ہی بخیل ہے. 12واں رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، آیت نمبر 101 سے 111 تک اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں کا، جو کہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھی. اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اتنی نشانیاں ان کے سامنے لے کر آئے تھے اور اس کے باوجود یہ نہ مانے، تو اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو. پھر قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے اور جنت کی خوشخبری دیجیے. آپ کے نہ ماننے والوں کی وجہ سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب علم ہیں، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ ایڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1031 ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آیت نمبر 110 بڑی اہم ہے. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے بڑی چڑ تھی. تو حدیبیہ کے مقام پہ بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے منع کیا. تو مسلمانوں پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں کہتے ہو ایک معبود کو پکارو، خود اللہ کو بھی پکارتے ہو، رحمان کو بھی، رحیم کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سب اللہ تعالیٰ کے ہی اچھے اچھے نام ہیں. اور اسی طرح ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ چھپ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے. تو جب آپ کی قرات کے ساتھ آواز اونچی ہوتی تو کفار سن کر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی آواز کو مزید پست کر لیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4722 ہے.
اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی نماز میں آواز کو آہستہ رکھتے تھے، حضرت عمر اونچا رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو تھوڑی اونچا کرنے کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا آہستہ کرنے کا حکم دینے کے لیے یہ آیت اتاری. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1329. ایک آیت کے کئی شان نزول بھی ہو سکتے ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ خوبی جس کی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، عاجز ہونے سے کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، لہذا تم اسی کی بڑائی بیان کرو. سورۃ الکہف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف بہت اہم ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ میرا کسی بھی حوالے سے کوئی شریک نہیں. تو سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ سب تعریفات کا مستحق میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب اتاری کہ جس کے اندر کسی طرح بھی کوئی کمی نہیں ہے. کہف کھلی غار کو کہتے ہیں. اور سورہ کہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہوگا. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3392 ہے. اسی طرح جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 809 ہے. 5 صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے کی ہے. سورہ فاتحہ، سورہ الانعام جو 7ویں پارے میں ہم نے پڑھی، سورہ سبا اور سورہ فاطر جو ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے، اور سورہ کہف. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد بولا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ٹھیک ہے، یہاں بھی نبی علیہ السلام کے شرف کو، آپ کے معجزے قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی لفظ عبد بولا کہ اس کتاب کے اندر الفاظ اور معنی کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ قرآن ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتا ہے اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے. اور اس میں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یہاں پر عیسائی، یہودی، مشرکین سب مخاطب ہیں کہ جو بھی اللہ کی اولاد بناتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر پریشان نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب دنیا انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہے. جب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ چٹیل میدان میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آج یہ تکبر کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لائے وہ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی. پھر تذکرہ ہے آیت نمبر 9 سے محسبت ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام اصحاب الکہف ہے. ٹھیک ہے، غار کے اندر جو چند نوجوان تھے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور بہت تلاش کے بعد بھی نہ ملے تو ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر لیے گئے. دوسرا قول ہے کہ ان کے پاس ایک تختی تھی، ایک کتاب تھی جس کے اندر شریعت کے احکامات لکھے ہوئے تھے. یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے توحید کا اعلان کیا تو قوم ان کی دشمن ہو گئی. تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ ان کے اوپر بند کر دیا اور کئی سال وہ وہاں پر سوئے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا تاکہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ کتنی مدت تک وہاں پر ٹھہرے رہے. دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 13 سے 17 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو سچی خبر ہے نا، جو حق پہ مبنی ہے. لوگوں کے اندر بہت سی باتیں مشہور ہیں، واقعے کے اندر لوگوں نے بہت ساری جھوٹ بھی ملا لی ہیں، لیکن میں تمہیں حق کے ساتھ بتاؤں گا کہ اصل وہ کیا تھے. ٹھیک ہے، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر پناہ لی تھی، جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو پکاریں تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. تو اس وجہ سے ایسا وقت جب انسان کے لیے اس کے ایمان کی کے لیے خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو کہیں الگ تھلگ پناہ لینا جو ہے یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے بہترین جگہ پہاڑ کی غار ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا رہے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 19 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ رحمت کی کہ جب وہ غار کے منہ میں سو گئے تو غار کے اندر سو گئے تو غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا. تو جب سورج طلوع ہوتا تب اس کی دھوپ دائیں طرف ہوتی اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف ہوتی، یعنی ڈائریکٹ ان کے اوپر اس کی دھوپ جو ہے وہ نہیں پڑتی تھی.
اور پھر کشادہ غار تھی جس کے اندر وہ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری بہت بڑی نشانی تھی. اگر کوئی اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کو خود ہی فائدہ ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو پھر اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے. تیسرا رکوع ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آیت نمبر 18 سے 22. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے لٹایا ہوا تھا کہ ویسے وہ سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھی اور ان کی کروٹ بھی تبدیل ہوتی تھی، جس سے سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ زندہ ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہرے کے لیے غار کے باہر کتا بھی بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو. ٹھیک ہے، لیکن کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. اب یہ وہاں پر سوئے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور کتنی مدت سوئے رہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں پڑھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو اپنے جو سکے تھے اس دور کے جب یہ سوئے تھے وہ دے کر بھیجا شہر میں کہ جاؤ پاکیزہ ترین چیز وہاں سے لے کر آؤ. یہاں سے ان کے ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. جب وہ شہر کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس نے لوگوں کے سامنے اب وہ پیش کیے وہ سکے، تو لوگ اس کو دیکھ کر حیران، ٹھیک ہے، کہ یہ کس دور کی کرنسی جو ہے جو یہ لے آیا ہے. جب انہوں نے اپنے ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا تو اس کو یہ بھی کہا کہ وہاں پر کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، کہ اگر پتہ چل گیا تو اس سے ہمارے لیے جو ہے نا نقصان ہے کہ وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا ہمیں اپنے دین میں واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک تو قیامت کے وقوع کو بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ رکھنے پر قادر ہے. تو جب اس طریقے سے وہ وہاں پر گیا اور لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا اور پھر وہ واپس غار میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان لوگوں کو سلا دیا. ٹھیک ہے، جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے سلایا، اب جن لوگوں نے ان کے اوپر غلبہ پایا انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے اور ان کو یادگار کے طور پہ باقی رکھیں گے. یہیں سے تو قوم نوح کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی تھی کہ نیک لوگ فوت ہوئے اور ان کے اوپر انہوں نے عمارتیں بنا لی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1330 ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا جان لو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، سن لو کہ تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 532 ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے قبروں کے اوپر عمارتیں بنانے سے. اسی وجہ سے درباروں کے اوپر عمارتیں بنانا اور وہاں جانا یہ سب حرام ہے، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 427 ہے. اسی وجہ سے قبروں کو اونچا کرنا یا قبروں کو پختہ کرنا اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 ہے. اسی طرح حضرت ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام پہ مقرر نہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی مورتی نہ چھوڑ جسے تو مٹا نہ دے اور نہ کوئی اونچی قبر جسے تو برابر نہ کر دے. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کا کلا کما کرنے کے لیے قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع کر دیا. تو پھر قبر کے اوپر عمارت بنانا اور وہاں مجاور بن کے بیٹھنا اور یہ سب کام کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتا. چوتھا رکوع ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آیت نمبر 23 سے 31 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے اوپر آپ انشاءاللہ کہا کریں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج رات میں اپنی 100 یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک بیٹا جنم دے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کا شاہ سوار ہوگا. ان کے ایک ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان علیہ السلام مشغولیت کی وجہ سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور وہ بھی ادھورا بیٹا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار ہوتے اور سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے. سے بخاری کی حدیث نمبر 2819 ہے. اسی طرح
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی کام کے بارے میں اپنی مرضی سے یہ مت کہیے کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جب آپ کو یاد، آپ بھول جائیں، جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو آپ فوراً سے انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ غار کے اندر 309 سال تک سوئے رہے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اور پھر ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آخری جو قول ہے یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا، اور پھر سے دوبارہ ان کو سلا دیا گیا۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جتنی دیر ٹھہرے تھے اس مدت کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ غیب کا علم میرے پاس زیادہ ہے، لہٰذا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں اپنے رب کی بادشاہت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے، اور آپ نے جو خواہشات کے پجاری ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ یہ سارا حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے پاس بھی اختیار ہے، اور اگر کوئی کفر کرنا چاہے تو اس کے پاس بھی اختیار ہے، کیونکہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ احاط بہم سرادقها، سرادق کہتے ہیں اس پردے کو جو خیمے کے ارد گرد لگایا جاتا ہے، کہ درمیان میں آگ ہے اور سائڈوں پر آگ کے پردے بھی ہیں، استغفر اللہ۔ اور جب وہ پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گا، جو بہت ہی برا پینا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن اس کے برعکس جو مومن ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، وہ جنتوں کے مستحق ہوں گے، جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو سبز موٹے اور باریک ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، وہاں متکئے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بہت ہی اچھا ان کے لیے بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے بھی نوجوان تھے، ٹھیک ہے، اور اصحاب کہف بھی نوجوان تھے، اسی لیے جوانی کی عبادت کی وجہ سے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ تو آج اپنی جوانیوں کو اللہ کے لیے قربان کیجیے، تاکہ ہم بھی عرش الہی کے سائے کے مستحق ہو سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ 5واں رکوع ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آیت نمبر 32 سے 44 تک۔ یہاں پر تذکرہ ہے دو دوستوں کا، دو آدمی تھے، ایک کے پاس باغ تھا انگوروں کا، کھجوروں کا، اس کے پاس کھیتیاں تھیں، بہت سارا مال تھا، لیکن وہ مشرک تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ساتھی سے جب بات کرتا تو کہتا میرے پاس تم سے مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس جماعت بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ قیامت کا منکر تھا، وہ مر کر دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتا تھا، اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ اس کے اوپر فخر کر رہا تھا، جبکہ اس کا جو توحید پرست ساتھی تھا اس نے اسے کہا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، تو یاد کر کہ تو اس رب کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تو نطفہ تھا، اس نے ایک تندرست آدمی تجھے بنایا، تو تجھے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ مال میرے اپنے بلبوتے پہ مل رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، اور آپ نے فرمایا یہ عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مستدہ احمد کی حدیث نمبر 8447 ہے۔ اور اس توحید پرست ساتھی نے کہا کہ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے چینی اور پریشانی میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی۔ لیکن اس دوست نے جب نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر یوں گرے ہوئے تھے، اور پھر وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، لیکن اس ٹائم پہ نہ وہ خود بدلہ لے سکتا تھا
اور نہ کوئی اس کا مددگار تھا جو اس کی مدد کرتا. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر فخر اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 6 رکوع ہے 45 سے 49 تک. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کی نباتات اگتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، وہ چورا چورا ہو جائے. بالکل یوں ہی انسان کی زندگی ہے. پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، نوجوان ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. اچانک موت آتی ہے اور صفحہ ہستی سے اس کا تذکرہ مٹا دیا جاتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. کسی کے پاس اگر اس کی فراوانی ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی. ہاں، اگر آپ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہو تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، تو پھر اللہ کے نزدیک یہ باقیات الصالحات جو ہے نا، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کہ تم اپنے مال کو اپنے رب کے راستے میں لگاؤ، تم اپنی اولاد کو اپنے رب کے راستے میں لگاؤ، تو پھر یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہوں گی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہوتا ہے، مثلا اس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ٹھیک ہے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ہاسپٹل اس نے بنایا، کہیں پانی کا انتظام کیا، کہیں کوئی سایہ دار درخت لگا دیا، کہیں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا، کہیں کوئی پھلدار درخت لگا دیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی فلاح بہبود کے لیے جو اس نے کام کیا. نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے تحریر کے ذریعے سے یا اس نے سکھانے کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، کسی بھی طرح جو اس نے مفید علم سکھایا، اور اس سے مراد دین کا علم ہے. اور پھر اسی طرح نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، تو شاگرد بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. یہ 3 عمل ہیں جن کا انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1631 ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا باقیات الصالحات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں. لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں 1 دن اور 1 رات کا پہرا 1 ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے. پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جاتا ہے جو وہ کرتا تھا، اور اس کے لیے اس کا رزق جاری رکھا جاتا ہے، اور آزمائش کرنے والوں سے وہ امن میں رہتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1913 ہے. اللہ اکبر. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ثواب جاری رہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں ابھی نیکیاں کرنی ہیں، ابھی ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ ان کا فیض جاری رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھو جب قیامت قائم ہوگی پہاڑوں کو اور زمین کو چلایا جائے گا، اور اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. جیسے تم اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی تمہیں لوٹایا جائے گا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت والے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچ بھی آئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4740 ہے. 7واں رکوع ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آیت نمبر 50 سے 53 تک. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن تھا. ٹھیک ہے، یہ جو بات مشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے مجرم ہیں میں ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بناتا، جو بھی ایسے گمراہ کرنے والے ہیں میں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا.
اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا جاؤ ان شریکوں کو لے کر آؤ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا. وہ انہیں پکاریں گے, ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے, وہ ان کی بات کا جواب تک نہیں دے سکیں گے. اور اس ٹائم مجرم جب آگ کو دیکھیں گے یقین ہو جائے گا کہ ہم اس میں گرنے والے ہیں, تو پھر وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. 8واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مثالوں کے ذریعے سے باتیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا رکاوٹ ہے کہ انبیاء ان کے پاس آئے ہیں, انہوں نے ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں, ڈراوے سنائے ہیں, ان کے پاس ہدایت آئی ہے, ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اپنے رب سے استغفار کریں, یہ نہیں مان رہے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ان کے پہلوں جیسا عذاب لایا جائے؟ تو ان کو بتائیے وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے, ان سے اعراض کرتا ہے, ان سے منہ موڑتا ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ وہ فوراً سے ان کے گناہوں کے اوپر ان کو نہیں پکڑتا, اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ان کو جلدی عذاب دے دے. اور پھر یاد رکھو وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, یہ بستیاں یعنی قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم نوح, قوم مدین, یہ ساری جو بستیاں تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم یعنی شرک کا ارتکاب کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر تھا, بالکل اسی طرح تمہاری ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اب یہاں پر ایک تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا. حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سفید زمین کے ایک ٹکڑے پر بیٹھے تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا. تذکرہ ہے ان دونوں کا کہ یہ ایک علمی سفر کا بھی تذکرہ ہے. اور اس سفر کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیش آئی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی, یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے, وہ تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب پھر میری اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے کسی مقتل میں ٹوکری میں رکھ لو, تو جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ وہ وہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک مچھلی لی, اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان یوشع بن نون کو بھی لے لیا. حتیٰ کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے تو وہ دونوں لیٹ گئے اور سو گئے. مچھلی تڑپی اور دریا میں جا گری. اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا تو وہ اس پر تاغ کی طرح ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کا ساتھی انہیں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا. چنانچہ وہ دونوں دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے. اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لاؤ, ہمیں اپنے سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جب تک وہ اپنی اس جگہ سے آگے نہیں گزرے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا. تو ان کے نوجوان نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس شیطان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے ہی بلا دیا ہے اور اس نے دریا میں اپنا عجیب راستہ بنا لیا. مچھلی کے لیے سرنگ بنی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جوان کو تعجب ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے حتیٰ کہ اس چٹان تک آ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کہا تو خضر نے کہا اور تیری اس سرزمین میں سلام کیسا؟ کہا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں. کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے. تو اس نے کہا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اے موسیٰ, میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے اور تم اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا حتیٰ کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر خود کروں. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے, دریا کے کنارے پر جا رہے تھے. یہ ہے اس کا آخری رکوع. ٹھیک ہے, یعنی 9واں رکوع کہ جس میں اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سفر شروع ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس سیکھنے کے لیے گئے.
دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری، انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے انہوں نے ان کو کسی اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ تیشے کے ساتھ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دے، یعنی یہ تو بڑی بری بات ہے۔ بے شک یقیناً تو ایک بڑے کام کو آیا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا، آپ ان کا نقصان کریں۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ کہا، مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ فرمایا، اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا میں ایک ٹھونگا مارا تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا، میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے اور ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بے شک یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ تفصیل شروع ہوگی 16ویں پارے سے، جو ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4725 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ یا الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ یا الہی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ مولا کریم جو مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، ہم سب کی التجائیں پوری فرمائیے۔ یا الہی جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائیے۔ مولا کریم ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائیے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں قبول فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔